अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ एक मौजू के ऊपर बात होगी और वो है जजेस की ज़ाती रंजिश किस तरह उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती है। इस हवाले से आपको दो एग्जाम्पल्स और दो कहानियां बताऊंगा। एक जस्टिस एजाजुल एहसन की शरीफ फैमिली के साथ दुश्मनी की वजूहात क्या थी, एक से ज़्यादा वजूहात थी, उस पर तफसीरन बात करूंगा। और दूसरे नंबर पे जस्टिस साकिब निसार के हवाले से हमेशा यही समझा जाता है कि वो शरीफ फैमिली के बड़े क्लोज थे। शरीफ फैमिली ने उनको लॉ सेक्रेटरी के तौर के ऊपर अपॉइंट किया था और फिर जज के तौर के ऊपर भी शरीफ फैमिली की ही रिकमेंडेशन के ऊपर उनको तैनात किया गया था। लेकिन जस्टिस साकिब निसार की शरीफ फैमिली के साथ एक देरीना मुखासमत थी और जो वजह जो रंजिश थी वो क्या थी उसके हवाले से भी तफसीलन आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से। आपके इल्म में है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की शरीफ फैमिली के साथ जो दुश्मनी है या रंजिश है वो ढकी छुपी नहीं थी। उनके चाहे वो आप किसी भी केस में रिमार्क्स जो कि शरीफ फैमिली से रिलेटेड हो या उस टाइम शरीफ फैमिली की गवर्नमेंट के जो थी उससे रिलेटेड कोई भी इस तरह के फैसले होते थे, उसमें एक तो जस्टिस एजाजुल एहसन हर बेंच में शामिल होते थे और दूसरा उनके रिमार्क्स और फिर जजमेंट्स भी उससे वाज़े होता था कि ना सिर्फ ये कि इनकी कोई ज़ाती तौर के ऊपर रंजिश है या दुश्मनी है शरीफ फैमिली के साथ। इस हवाले से मैंने कोशिश की कि पता चला सकूं कि क्या वजूहात थी और क्यों जस्टिस एजाजुल एहसन इस कदर शरीफ फैमिली के ज़्यादा जो है वो उनके साथ रंजिश का इजहार किया जाता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि जो पानामा पेपर केस था उसमें जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो तो बतौर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने किया था, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर नाम रिकमेंड किए गए थे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर। आपको याद होगा कि उसके जो एक तो पैनामा बेंच था और उसके साथ साथ जो फिर JIT बनाई गई थी वो भी हीरे तलाश के करके और व्हाट्सएप के ज़रिए सबको कॉल्स करके कहा गया इदारों के सरबराहों को कि उनको ये लोग चाहिए हैं इस JIT के लिए। तो जो मेरी इतलात हैं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद उस टाइम DGC थे, उनके पास तमाम जितने भी ये पैनामा पेपर्स केस था उसके हवाले से जितने लोग ख़ासतौर के ऊपर बेंच के ऊपर और फिर उसके साथ साथ जो JIT थी उसके हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, फिर ये ढूंढ के चुन के वो लाए गए वो लोग जिनकी कोई शरीफ फैमिली के साथ कोई ज़ाती अनाद या रंजिश थी। जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से भी ये एजेंसीज के पास रिपोर्ट्स थी कि उनका कोई पर्सनल ग्रज है जो शरीफ फैमिली है उनके साथ। और यही वो वजह है, ना सिर्फ ये कि जस्टिस एजाजुल एहसन को पैनामा पेपर्स केस के जो बेंच था उसका हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब ये फैसला दे दिया गया कि बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद के ऊपर उनको नाअहल किया गया और उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब ये मामला गया तो उस टाइम भी जस्टिस एजाजुल एहसन को जो निगरान जज के तौर के ऊपर मुकर्रर किया गया बतौर मॉनिटरिंग जज के। इस पे जब ये मैं उस टाइम भी काम कर रहा था जब ये पैनामा पेपर्स केस के बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा था मामला, तो उस टाइम जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर निगरान जज के नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे और इवन नैब के जो आला हुकाम थे उनको समन करके सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ ये कि वो पूरा गाइड करते थे कि आपने जो सबूत हैं वो कैसे कैसे पेश करने हैं, आपने रेफरेंस कैसे बनाना है, वो पूरी गाइड करके ये सारा जो केस था उसको चलाया गया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। और उसके साथ साथ ये भी कि जस्टिस एजाजुल एहसन नैब हुकाम को अगर कोई छोटी सी गलती होती तो डांट कर और झाड़ पिला के वो सारा इस केस के हवाले से इतना ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व थे। अब सवाल ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की क्या वजह अनाद थी या रंजिश थी शरीफ फैमिली के साथ जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपना जो ज़ाती जो एक गुस्से का इजहार था वो अपने फैसलों में भी और अपने रिमार्क्स में भी करते थे। तो इस हवाले से मैंने आपको बताया कि एजेंसीज़ के पास ये ऑलरेडी रिपोर्ट्स थी कि क्या वजूहात हैं जस्टिस एजाजुल एहसन की शरीफ फैमिली के साथ। जो पहली वजह है ये 1990s की बात है, तकरीबन मिड 90s की। जस्टिस एजाजुल एहसन के बड़े भाई थे मेजर इजहारुल एहसन, वो पाकिस्तान स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और उसी ही जो एसोसिएशन थी उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर उनको इत्तफाक फाउंड्री जो कि शरीफ फैमिली की मलकियत थी उसमें इनको बतौर मार्केटिंग हेड लगाया गया। बहुत लुक्रेटिव ये एक जॉब थी, उसमें बहुत ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेज
پریولیجز اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلری تھی وہ بھی بڑی اچھی سیلری تھی. تو یہ کچھ عرصہ وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے. پھر یہ جو ان کو تعینات کیا گیا تھا وہ جو نواز شریف کے بھائی تھے یا بھتیجے تھے انہوں نے اس کو تعینات کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شریف فیملی کی جب آپس میں یہ جو پراپرٹیز اور یہ اس کا وہ بٹوارا ہوا تو جو اتفاق فاؤنڈری تھی اس کو ٹیک اوور کیا حسین نواز نے. حسین نواز نے جب یہ آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا تو سب جتنے بھی اداروں کے سربراہان تھے ان کی پرفارمنس ایویلویشن کرائی. اور جو اظہار الحسن میجر اظہار الحسن تھے اعجاز الحسن صاحب کے بھائی ان کا اس حوالے سے جب پرفارمنس ایویلویشن ہوئی تو ان کی جو کارکردگی تھی بہت زیادہ مایوس کن تھی. تو اس بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیشہ کام کو ہی دیکھا جاتا ہے. یہ سرکاری ہوتے ہیں ملازمین جو کہ کام کیے بغیر نہ صرف تنخواہ لیتے ہیں بلکہ ترقیاں پاتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پرفارمنس ضرور جو ہے اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے. تو اس بنیاد کے اوپر حسین نواز نے جو میجر اظہار الحسن تھے ان کو فارغ کر دیا نوکری سے. تو یہ ایک بنیادی طور کے اوپر ان کا کیونکہ ایک اچھی لوکریٹو پوسٹ سے جب وہ محروم ہو گئے تو یہ اس فیملی میں جو ایک دشمنی کی وجہ تھی یا بنیاد تھی وہ ڈال دی گئی. پھر اس کے بعد یہ ان کا گھر بھی ماڈل ٹاؤن میں ہے. یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ واقعہ آلریڈی رپورٹ ہو چکا ہے. بہرحال یہ جو ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر تھا شریف فیملی 2008 کے بعد حکومت میں تھی. تو ماڈل ٹاؤن کے اوپر جو سیکیورٹی چیک پوسٹ یا بیریئرز تھے اور جو سیکیورٹی کی جو تعینات تھے پولیس اہلکاران اس کی وجہ سے اس گلی میں رہنے والے کافی لوگ پریشان اور تنگ تھے. جسٹس اعجاز الحسن کی فیملی بھی اسی وجہ سے انہوں نے اس کا کئی بار اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا, غم و غصے کا اظہار بھی کیا جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تب بھی, اور پھر جب یہ سپریم کورٹ آئے تو اس کے بعد بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب ایک بار فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا تو جسٹس اعجاز الحسن کے اس فائرنگ انسیڈنٹ کے اوپر جسٹس ثاقب نثار نے ایک بار سو موٹو لیتے ہوئے تحقیقات کرانے کا حکم دیا تھا. بہرحال یہ جو سیکیورٹی پروٹوکول اور جو شریف فیملی کو دیا جاتا تھا اس سے ایک تو تنگ تھے اور دوسرا جو بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے انہوں نے شکایات بھی کی لیکن یہ ہٹائے نہیں گئے جو سیکیورٹی کے جو چیک پوسٹ تھے یا بیریئرز تھے. پھر جب شریف فیملی حکومت سے آؤٹ ہو گئی 2018 میں عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو جو سب سے پہلا کام کیا جسٹس اعجاز الحسن نے یہ آرڈر کیا کہ یہ تمام جو بیریئرز تھے اور سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی شریف فیملی کے گھر کے سامنے وہ سارے ہٹا دیے جائیں. وہ ہٹا کے انہوں نے وہ بیریئرز اور چیک پوسٹ وغیرہ ساری جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن کے گھر کے سامنے لگا دیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقی جو گلی کے لوگ گزرتے تھے انکلوڈنگ شریف فیملی ان کو بھی اسی طرح تنگ کرنا شروع کر دیا. اور یہ بیریئرز تب تک لگے رہے جب تک کہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو پھر دوبارہ سے ایک معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیریئرز والا ایک معاملہ ہے, ساتھ ہی ایک اور جو انسیڈنٹ ہوا حسین نواز کی جب یہ سعودی عرب چلے گئے, وہاں پہ ایک سٹیل مل بنائی انہوں نے. اور سعودی عرب میں جب سٹیل ملز تھی تو یہ اظہار الحسن صاحب کچھ بزنس مین لے کے سعودی عرب گئے ایک وزٹ کے اوپر, اور ان کی جو فیکٹری تھی یا فاؤنڈری تھی وہاں پہ وزٹ کیا اور حسین نواز سے اپوائنٹمنٹ لیے یا انہیں بتائے بغیر ان کے آفس سے لے گئے. اب میں نے اس حوالے سے کچھ اپنے جو ذرائع ہیں ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ کیا یہ کوئی بزنس ڈیل کرنے گئے تھے, کیا مقصد تھا اس کا. تو میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی وداؤٹ اینی ریزن نہ کوئی بزنس ڈیل کے لیے گئے تھے اور نہ ہی کوئی اور بزنس پرپس کے لیے, بس یہ اچانک آئے کچھ بندوں کو لے کے اور یہ ان کے آفس آ گئے. تو حسین نواز نے بڑا کولڈ شولڈر جو ہے وہ ان کو دیا اور سرد میری کا انہوں نے مظاہرہ کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو اگر ملنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے تاکہ میں جو ہے وہ پراپرلی آپ کا جو ہے وہ ویلکم کر سکتا یا جو بھی. بہرحال یہ بھی انہوں نے بہت زیادہ مائنڈ کیا اور یہ بھی آ کے انہوں نے اپنے جو بھائی تھے جسٹس اعجاز الحسن ان کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی ان کا کوئی زیادہ ذاتی رنجش کے طور کے اوپر ہے. تو یہ جو ایک رنجش تھی یا دشمنی تھی وہ بڑھتی گئی, اور ذاتی جو دشمنی ہے وہ پھر جسٹس اعجاز الحسن اپنے پروفیشنل کام میں لے کے آ گئے. حالانکہ جو ججز کا اوتھ ہے, اگر آئین کے اندر شیڈیول 4 میں ججز کا اوتھ پڑھیں تو اس میں کلیئر اور واضح یہ اوتھ لیتے ہیں کہ وہ نہ تو کسی کو فیور دیں گے کسی اپنے فیصلوں میں, اور نہ ہی کسی جو اپنے کام کے حوالے سے ال ول کا
جو ہے وہ اس کو اظہار کریں گے یا پھر یہ کہ اس فیصلوں میں ریفلیکٹ ہوگا، یعنی کوئی بری نیت جو ہے وہ اس کا کسی ان کے کام کے اندر وہ نہیں نظر آنی چاہیے، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے اپنی جو ال ول ہے وہ بارہا شو کرائی تھی، اور وجہ وہی ان کی جو ذاتی رنجش تھی اس وجہ سے۔ بہرحال یہ کچھ جو واقعات تھے میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے۔ یہ بھی اس حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار تو شریف فیملی کے بہت زیادہ کلوز تھے، شریف فیملی نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، سیکٹری لا اپوائنٹ کرایا تھا جسٹس ثاقب نثار کو، اور پھر جب یہ بطور جج ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے بنے تھے تو وہ بھی شریف فیملی کی ہی ریکمنڈیشن کے اوپر بنائے گئے تھے، تو اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ جسٹس ثاقب نثار کی ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ جب یہ جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ یہ دونوں ان کو ایڈ ہاک جج کے طور ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا 1996 تھا غالباً یا 97 تھا، تو اس دوران جب یہ ان کو تعینات کیا گیا تو جو ایج وائز جسٹس ثاقب نثار سینئر تھے، تو جب یہ 1 سال کے بعد ایڈیشنل جج پرماننٹ جج کے طور کے اوپر تعینات کی کنفرمیشن اس ٹائم صدر کے پاس جاتی تھی، ان دونوں کی جو پرماننٹ کرنے کے حوالے سے سمری گئی، صدر اس ٹائم تھے رفیق تارڑ صاحب 98 میں غالباً، تو اس ٹائم صدر رفیق تارڑ صاحب نے جو تھے جسٹس ثاقب نثار ان کو ریجیکٹ کر دیا، یا یہ کہہ کے ان کے جو سمری تھی اس کے اوپر لکھ دیا کہ ان کو مزید 1 سال ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں مزید کام کرنے دیں، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کو انہوں نے پرماننٹ کر دیا۔ اب اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ تھی کہ صدر رفیق تارڑ صاحب بھی کیونکہ جج تھے، اور ان کے دوست تھے اس ٹائم جسٹس نسیم جو شاہ تھے، وہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سسر تھے، تو ان کی اپنے جو ایک جج دوسرے جج کو اکاموڈیٹ کرنے کے حوالے سے ان کے داماد کو انہوں نے پہلے کر دیا تاکہ وہ سینیورٹی میں آگے چلے جائیں، اور چیف جسٹس وہ پہلے بنیں گے جسٹس ثاقب نثار سے۔ تو جسٹس ثاقب نثار کو بڑا جو ہے اس حوالے سے دکھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا 1999 میں جب یہ کو ہوا مشرف کا، تو اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار نے بھی جا کے وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے ہوئے وہ پھر جو ہے وہ پرماننٹ جو جج کے طور کے اوپر اور سینیورٹی میں پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ سے آگے آ گئے، لیکن یہ وہ جو واقعہ تھا جو ان کو 1 سال سینیورٹی سے محروم کرنے کے حوالے سے صدر رفیق تارڑ صاحب نے ان کی جو سمری تھی اس کو 1 سال مزید ایڈیشنل جج کے طور کے اوپر کام کرنے کا وہ کیا تھا، وہ ان کے دل میں جو کدورت تھی وہ جاری رہی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہوا آگے پیناما پیپرز کیس میں ہوا، یا جو بطور چیف جسٹس کے انہوں نے جتنا بھی ایکٹ کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ان کا جو جسٹس ثاقب نثار کا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے جو بھائی تھے پی کے ایل آئی میں، یہ بھی رپورٹڈ ہے، اور اس میں جو ان کی سیلری کے حوالے سے اور اس حوالے سے کچھ ایشوز تھے ان کے بھائی کے، تو جسٹس ثاقب نثار نے اس ٹائم شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، تو اس پہ انہوں نے کوئی ریجیکٹ کر دی تھی ان کی جو بھائی کی تعیناتی تھی یا جو سیلری کے حوالے سے کوئی ایشوز تھے، تو اس بنیاد کے اوپر جسٹس ثاقب نثار نے سو موٹو لے کے نہ صرف یہ کہ جو پی کے ایل آئی کے اس ٹائم سربراہ تھے ان کو بلا کے خوب جو ہے وہ ذلیل کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ادارے کا جو ہے وہ انہوں نے تہس نہس کر دی، صرف اپنے جو پرسنل بھائی کے جو ذاتی ایک انعاد بنا اس کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ جو ہمارے ججز کی طرف سے ایک ذاتی بغض اور اناز ہے، اگر یہ ان کے فیصلوں میں جھلکنا شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتی نظام ہے ہمارا وہ 139 نمبر پہ اس لیے نہیں پہنچا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو ججز کی پھر تعیناتی کے حوالے سے یہ جو پہلے ایک سسٹم تھا اور پھر اب ہے، ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو عدلیہ کی آزادی سب سے زیادہ جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ججز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور کوئی بیرونی مداخلت وہ نہیں کریں گے، لیکن جب یہ ججز کی تعیناتیاں ہوتی ہیں اور پھر ججز کی جو اپنی جو ذاتی رنجش ہوتی ہے وہ جب ان کے فیصلوں میں آتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، عدلیہ کو اس حوالے سے بھی آزاد کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی ذاتی رنجش، جو کہ یہ اپنے اوتھ میں بھی یہ اس کے حلف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ال ول ان کے فیصلوں میں نہیں آئے گی، لیکن ظاہر اور
بالکل اوپنلی اور اپیرنٹلی نظر آتی ہے. بعض اوقات جو ذاتی رنجش ہے ان کے فیصلوں میں، ان کے ریمارکس میں، اس سے بھی ججز کو اور عدلیہ کو پاک ہونا چاہیے. تبھی جو پاکستان کی جو عام عوام ہے شاید اس کو کوئی انصاف ملنے کی جو راہیں ہیں وہ کھلیں گی. ادروائز اس طرح ذاتی رنجشیں اور انات ساتھ لے کے ججز فیصلے کرتے رہیں گے تو پھر اسی طرح ہی 139ویں نمبر پہ ہی رہے گی ہماری جو عدلیہ ہے. اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.